नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काविश एनवाई के प्रोग्राम काविश के मेहमान के साथ अरशद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे मेहमान हैं अरशद खान साहब। अरशद खान साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक अमेरिका के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और मैं आपको वेलकम करता हूँ अरशद साहब, मोस्ट वेलकम वन मोर टाइम। और पूछना ये है आपसे कि आज आप चूँकि हमारे साथ हैं तो आप पाक अमेरिका राब्ता कमेटी में काफ़ी मुतहरक रहे हैं और अब आपने पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी जमात ज्वाइन की है, इसकी कोई ख़ास वजूहत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने काविश टेलीविज़न नेटवर्क पे मुझे मदऊ किया। उसके बाद पाक अमेरिका राब्ता कमेटी के बारे में और पाकिस्तान अवामी तहरीक के बारे में दो वजाहतें करता चलूं कि पाक अमेरिका राब्ता कमेटी काफ़ी अरसे से अमेरिका में काम कर रही है और उसके ज़रिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी और समाजी हलकों में अपनी खिदमात अंजाम दी। पाक अमेरिका राब्ता कमेटी का मकसद ये था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ से मराद दिलाई जाए और यहाँ पर भी उनके लिए काम किया जाए। तो उसमें हम काफ़ी अरसे से लगे जिद्दोजहद कर रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है हमारे लिए। और अब हम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इंतहाई बदतरीन सूरत हाल की तरफ गामजन है। जैसा कि 90s की 1990 की दहाई में आप देखें, पूरे 10 साल दौर के अंदर दो पार्टियां हुकूमत करती रही मुख्तलिफ तरीकों से। एक पार्टी जाती थी तो दूसरी आ जाती थी, दूसरी जाती थी तो वो पलट के वापस आ जाते थे। तो उसके नतीजे में एक फौजी हुकूमत आई। तो वो फौजी हुकूमत बहरहाल जितने अरसे भी चली या जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने ही है, लेकिन हालात तब्दील नहीं हो रहे। जब फौजी हुकूमत गई तो उनके जाने के बाद फिर अचानक वही सिलसिला शुरू हो गया जो पहले था कि पीपल्स पार्टी आई। पीपल्स पार्टी के आने के बाद फिर वो लोग जब गए तो नवाज शरीफ एंड कंपनी या मुस्लिम लीग नून की शक्ल में वो इख्तियार में आ गए। अब हम लोग जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वो और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, जब हम सब उनको मिलकर देखते हैं तो महसूस होता है कि हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर दुनिया की हर किस्म की करप्शन बड़ी तेज़ी से अपने बामे उरूज की जानिब रवा दवाएं। इस सिलसिले को रोकने के लिए कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो लोग भी आते हैं पाकिस्तान के इक़्तिदार में नारे अच्छे देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, जब इक़्तिदार पे आ जाते हैं तो सारा उनका अपना एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम जैसे लोग जो पाकिस्तान के लिए बड़े लॉयल हैं वो कहाँ जाएं? क्योंकि पीपल्स पार्टी में अगर जाते हैं तो वो जो कुछ उसने किया पहले वो भी सबके सामने है और जो अभी करके हटी है वो भी सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून में जाते हैं, उसमें भी जाने की हमारे लिए जगह नहीं है क्योंकि वो उन्होंने जो कुछ पहले किया 90s में वो भी सबके सामने है और अभी जो कर रही है वो भी सबके सामने है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए इन जमातों में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते जो कि करप्शन पर मबनी है। और हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि एक ऐसा दौर शुरू हो जो करप्शन से पाक हो, क्योंकि जो जिस मुल्क में करप्शन अपने अरूज पर चली जाए, जहां पर दुनिया के आप रोजगार के लिए जाएं तो आपको रिश्वत देनी है,
آپ جناب کالجز اسکولوں میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر امتحانات میں نقل، اقرا پروری، یہ سارا سلسلہ ہے. لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، نہ ان کے لیے پانی میسر ہے، نہ ان کے لیے بجلی میسر ہے، نہ ان کے لیے گیس میسر ہے. پیٹرول پمپ پہ، گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں نہ ان کے لیے گیس میسر ہے. تو آخر یہ کون لوگ ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اس سسٹم کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے جو لوگ اپنے قدم بڑھائیں، ہم ان کے ساتھ چلیں. تو ایسے میں پاکستان عوامی تحریک، جس کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، وہ ہمیں نظر آئے اور ان کی یہ جماعت ایک منظم طریقے سے پاکستان میں اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنے اقدامات مؤثر انداز میں آگے کی جانب بڑھا رہی ہے. ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو ان کے خلاف جاتی ہو. ان کے اوپر وہ صاف شفاف طریقے سے ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں، ایک انقلاب. ان کے اوپر نہ کوئی کرپشن کا الزام ہے، نہ ان کی کوئی ایسی لالچ ہے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت پاکستان عوامی تحریک کو جوائن کیا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان عوامی تحریک ہم نے جوائن کی، تاکہ اس سسٹم میں جو خرابی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کا ہم ساتھ دیں، تاکہ یہ جماعت آگے جا کر ملک میں انقلاب لائے اور ان لٹیروں کو، چوروں کو اس انقلاب کے ذریعے اس ملک سے بھگانے میں کامیابی حاصل کر سکے. آپ پاکستان عوامی تحریک کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ابھی تک تو عوام کے اندر وہ اپنا کوئی خاص مقام نہیں بنا سکی کہ کوئی معجزہ دکھا سکے. جی دیکھیں جناب، پاکستان عوامی تحریک جس طریقے سے یہاں پر امریکہ میں پاکستان عوامی تحریک نہیں تھی، اسی طریقے سے پاکستان کے مختلف حصوں میں ابھی پاکستان عوامی تحریک باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے نہیں نکلی باہر. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ امریکہ میں پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد ڈل چکی ہے. جب یہاں پر بنیاد بنی ہے تو لوگ عوامی تحریک میں، پاکستان عوامی تحریک میں یہاں پر شمولیت اختیار کریں گے. مجھے لاتعداد لوگوں نے فون کیے ہیں، کالیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس وقت بھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر تجمل گیلانی صاحب؟ جی، ڈاکٹر تجمل گیلانی کو ٹرائی اسٹیٹ کا صدر بنایا گیا ہے. بڑے شہروں میں 2-3 بڑے جلسے کر لینے سے تو یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان عوامی تحریک کوئی بڑا مارکہ مارے گی. کیا خیال ہے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے. ٹھیک ہے، جو پاکستان میں جو ڈاکٹر طاہر القادری نے ابھی الیکشن سے پہلے ایک دھرنا دیا تھا، اس میں دنیا میں دیکھا کہ کوئی کرائے کے لوگ نہیں تھے، عام لوگ تھے، عام، جو اس سسٹم کے خلاف باہر نکلے ہیں. مختلف جگہوں سے آئے ہیں. وہ صرف اسلام آباد کے یا لاہور کے شہری نہیں تھے، بلکہ مختلف علاقوں سے آئے عام آدمی تھے. اس میں طالب علم تھے، اس میں انجینئرز بھی تھے، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ تھے، ہر کلاس کے لوگ تھے. یہ عام آدمی باہر کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ، ہر عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آج امریکہ میں جب پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہوا ہوں تو اس کی وجوہات ہیں. میں اپنے جب ملک کو دیکھتا ہوں تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد پہ وہاں جو کرپشن کی لڑیاں لٹک رہی ہیں ہر خانے کے اوپر، اس کی بنیاد کو دیکھ کر میں پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہوا. تو آج جس طریقے سے پاکستان عوامی تحریک یہاں پر کھڑی ہوئی ہے امریکہ میں،
تو کل یہاں پر جلسے بھی ہوں گے. آج تک تو جلسہ نہیں تھا لیکن اب کل جلسے بھی ہوں گے. تو پاکستان میں یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جلسوں یا جلوسوں کا، ابھی آپ نے 29 دسمبر کو دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہوا. تو وہ لاہور تک نہیں رہے گا، یہ سلسلہ یہ چلے گا. یہ سندھ میں بھی ہوگا، یہ بلوچستان میں بھی ہوگا. میں کہنے لگا تھا کہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوئی خاص نمائندگی نہیں ہے. ہاں تو لوگ آئیں گے. دیکھیں یہاں نمائندگی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر نمائندگی آخر آ گئی. اور جب یہاں سے ہم چل رہے ہیں، ہم تو مثال یہاں کی لیتے ہیں نا، امریکہ کی. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہاں پر ایک نمائندگی پیدا ہوئی اور پاکستان عوامی تحریک یہاں سے کل جلسے بھی کرے گی، ہو سکتا ہے مظاہرے بھی کرے. تو اسی طریقے سے جب آج یہاں پر یہ نمائندگی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے لوگوں کے آنے کا، اس تحریک میں شامل ہونے کا، تو لوگ آہستہ آہستہ آئیں گے. اور اب یہ سلسلہ کیونکہ فوری طور کے اوپر 2 جلسے 4 جلسے کرنے سے یا مظاہرے کرنے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. لوگ جب آنا شروع ہوں گے تو چاروں طرف سے آئیں گے. یہ نمائندگی آپ سندھ میں بھی دیکھیں گے، کراچی جو سندھ کا بڑا شہر ہے وہاں بھی دیکھیں گے، حیدرآباد میں بھی دیکھیں گے، سکھر میں بھی دیکھیں گے، اور اگر اندرون سندھ میں کوئی جگہیں ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے. لوگ آئیں گے کیونکہ لوگ کرپشن سے ہر جگہ پورے پاکستان میں پریشان ہے. ہر انسان وہاں پر جس علاقے میں بھی رہتا ہے جو کہ ایک عام آدمی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے نالاں ہے، کیونکہ اس کو روزگار نہیں مل رہا، اس کو بجلی، پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. تو یہ کہاں سے لائیں گے وہ؟ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہر جگہ سے شامل ہوں گے. صحیح ہے. پاکستان عوامی تحریک کو متحرک کرنے کے لیے امریکہ یا ٹرائی اسٹیٹ ایریاز میں آپ کی کوئی خاص پلاننگ؟ جی، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو، کیونکہ ابھی پریلیمنری طور کے اوپر ہم اس میں پہلے سٹیپ کے اوپر کھڑے ہیں. ڈاکٹر گیلانی جو ہے وہ فوراً عمرے پہ چلے گئے تھے، تو اب وہ اس ویک میں انشاءاللہ کمنگ ویک میں واپس آ جائیں گے. تو دین ہم ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور ڈاکٹر گیلانی کیونکہ ٹرائی اسٹیٹ کے صدر ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی ٹرائی اسٹیٹ میں اپنے ٹیم ورک شروع کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے بنانا ہے. لوگ ہیں جو تیار ہیں پاکستان عوامی تحریک میں. ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے، اور اسی طریقے سے جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا دوسری اسٹیٹ سے، لاس اینجلس سے بھی کچھ لوگوں نے اپروچ کیا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے ٹیکسس سے اپروچ کیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر چیپٹر بنایا جائے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو آرگنائز کریں گے، اور پاکستانی جہاں بھی رہتے ہیں وہ پاکستان میں ہونے والی کرپشن سے اور ان چہروں کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں تبدیلی آئے. ایک سملیرٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری جماعتوں کی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اعلیٰ عہدوں پہ اپنی فیملی کے لوگوں کو فائز کیا ہوا ہے. مثلا آپ اگر دیکھیں ان کے یعنی کافی باقی لوگ تو اتنے نہیں ہیں، لیکن ان کے جو فیملی کے مثلا ان کا بڑا بیٹا ہے. ہاں دیکھیں، ایسا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری تو پاکستان میں نہیں رہتے. ان کے جو صاحبزادے ہیں، 2 صاحبزادے ہیں، وہ پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان میں اگر وہ رہتے ہیں تو ان کا ایک بنیادی حق ہے، وہ ایک تحریک کی جدوجہد میں، کیونکہ انہوں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے اس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ان کی ایک تعلیم ہے، وہ اگر رہنا چاہتے تو ان کے بچوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ بیرون ملک حاصل کی ہے، وہ پاکستان میں نہیں جاتے. وہاں پر اتنی پرابلم ہے، اتنے مسائل ہیں، ان کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی. اس جدوجہد میں کیونکہ انہوں نے ایک تربیت حاصل کی اپنے والد محترم سے، تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد میں شمولیت اختیار کی ہے. اور جہاں تک ان کے بڑے صاحبزادے کا تعلق ہے، کیونکہ وہ تحریک کے پاکستان عوامی تحریک کے صدر جو ہیں وہ نہیں ہیں، کونسل کے صدر ہیں لیکن تحریک کے صدر نہیں ہیں.
اور اسی طریقے سے جو ان کی پاکستان عوامی تحریک کی جو سینٹرل باڈی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے، اور وہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ کسی اقتدار کے لالچ میں نہیں بلکہ ایک جد و جہد میں شامل ہوئے ہیں. میرا بیٹا بھی آ سکتا ہے، اگر آپ کیا کہتے ہیں اس کا لٹ سے کہ کوئی آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو کوشش کریں گے کہ وہ اس بزنس میں آئے. لیکن ان کے بیٹے ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، اور میں نے ان کو، میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ بڑے سمجھدار ہیں. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو ایک ڈر رہا ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یہ اب سے جو جتنی جماعتیں آئی ہیں وہ جمہوریت جو ہے وہاں یہ دیکھا ہی گیا ہے کہ وہ خاندانی جمہوریت ہر پارٹی میں بنتی رہی ہے. تو ایسا کوئی آپ کوئی اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا رہے گا؟ جی، وہاں پر ایکچولی پاکستان میں جمہوریت تو آئی نہیں کبھی. جمہوریت تو آئی نہیں. یہ لوگ جو آتے رہے ہیں پاکستان میں، آپ کے جو لوگ وہاں پر اقتدار میں آتے رہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ وغیرہ کے جو لوگ آتے رہے، انہوں نے دیکھے نا انہوں نے کیا کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے جانشین بنائے، سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے بعد ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے بعد جناب ان کے ہسبینڈ، ان کی زندگی کے بعد اب ان کے صاحبزادے تیار ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے نواز شریف فیملی کے، ان کے بھائی کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، یہ سارے ایک پورا ایک مافیا ہے. میں دوسرے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ یہ اس اقتدار پہ پاکستان کی جو 16-18 کروڑ عوام ہے ان کے اوپر ایک مافیا مسلط ہوا ہے. انہوں نے اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دینا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں. یہی ہے، اسی خطرہ یا ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے عام لوگ یہ اب سوچتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہم چلیں، کہ وہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور پارٹیوں میں آئندہ وہ ایسا نہیں دیکھنا چاہتے، ایک الگ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری ایک صاف اور شفاف انسان ہے، اور ان کے بیٹے بھی وہ بڑے، میں نے ان کی 1-2 اسپیچز وغیرہ سنی ہے اور دیکھا ہے ان کو، تو بڑے ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اور صاف ستھرے لوگ ہیں. اچھا، ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اقتدار کا حصول مقصد ہوتا ہے نا، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے بعد آ جائے گا. تو ان کا مقصد، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اقتدار عوام کو سونپ کر واپس آ جاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اقتدار عوام کو دیں گے. انقلاب کا لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو کرپٹ سسٹم ہے اس کو نیست و نابود کر کے اور ہم اقتدار لوگوں کو منتقل کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروگرام جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.